जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमरीकी फ़ौजी इनखला की कितनी बड़ी कामयाबी है और जो पूरी जद्दोजहद का जो पस मंज़र है 9/11 के बाद का, उसमें तालिबान की स्ट्रेटजी रही क्या, और जिस तरीके से सफारती महाज के ऊपर उन्होंने अमरीका और दीगर क़ुव्वतों से मुज़ाकरात किए, इस स्ट्रेटजी के ऊपर बात हो रही है। कितनी बड़ी कामयाबी, इस पर औरिया मकबूल जान साहब से पूछूंगा। और ये साहब, रात आपने मंज़र देखा होगा काबुल एयरपोर्ट का, जब आखिरी जो अमरीकी फ़ौजी वापस वतन रवाना हुआ है और काबुल की जो उस वक्त की फ़िज़ा थी हवाई फायरिंग और अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही थी, तो ये जो मंज़र है ये क्या बता रहा है, आगे आने वाला मंज़र क्या होगा? देखिए, 40 साल के बाद अमेरिका इस सरजमीन से निकला। अगस्त तकरीबन 81 के अंदर किसी न किसी हद तक इनके अफवाज जो थी वो पाकिस्तान में आई थी और उन्होंने इस रीजन के अंदर रूस को शिकस्त देने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि पूरे का पूरा मगरब जो है वो अमेरिका के साथ था उस वक्त, और वो पूरे का पूरे तमाम जितनी भी यूनाइटेड नेशंस थी, जितनी भी बड़ी बड़ी तमाम कुव्वतें थी, वो भी साथ थी। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में अमेरिका के साथ ताकतें इस तरह की थी कि ओलंपिक्स का बाइकाट किया गया था जबकि कभी नहीं किया गया। यानी रशिया के अंदर ओलंपिक्स हो रहे थे और रशियन ओलंपिक्स का बाइकाट किया गया। उसके बाद रूस चला गया। रूस जाने के बाद एक थोड़ा सा लंग पीरियड आया है, तकरीबन 3-4 साल का, जिसमें मुजाहिदीन जो आपस में कई हद तक लड़े थे। लेकिन उसके बाद तालिबान जो है 1994 के उसमें सितंबर या अक्टूबर के अंदर मुश्तबा होना शुरू हुआ। नवंबर में उन्होंने अपना इलाका जो है बिन बुलदक का इलाका लिया है और 5 साल उन्होंने एक ऐसा इक़्तिदार कायम किया है कि जिस इक़्तिदार को आप सोच सकते हैं कि अकेले कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अमेरिका को भी अंदाजा था कि अगर हम यहाँ से लोगों को लेकर निकलेंगे तो हम इनको शिकस्त नहीं दे सकेंगे। उनके लिए बहाने तलाशे गए, कभी इस्लाम बिन लादेन का ऐसा क्या, कभी किसी और चीज का। आखिर एक बहुत बड़ा बहाना जो है उनके हाथ आया, वो था 9/11 का बहाना, जिसके बाद अमेरिका 20 साल जहां पर इस इलाके में रहा। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका यहाँ से जाना नहीं चाहता था। जो लोग कहते हैं ना वो जाना चाहता था, वो बहुत झूठ बोलते हैं। जितना असला अमेरिका ने यहाँ पर भेजा, जितने टैंक यहाँ पर भेजे, जितने जहाज यहाँ पर भेजे, दुनिया का सोफिस्टिकेटेड असला जो है वो 3,50,000 पहुंच गया। इसका मतलब था कि अमेरिका यहाँ रहना चाहता था। अमेरिका ने किसी और मुल्क, इजराइल को इतना असला नहीं दिया जितना असला उन्होंने यहाँ पर दिया। किसी और मुल्क में तो उनकी कोरियन वॉर थी। आप सोचें कि कोरियन वॉर के अंदर साउथ कोरिया को उन्होंने जिसे कहते हैं रजा दिया था, इतना असला दिया था कि साउथ कोरिया था अगली नस्लें उसको आबाद रखते। जनूबी वियतनाम को असला दिया था, बहुत ज्यादा असला दिया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका जो था तो उन्होंने उससे ज्यादा असला जो जहाँ दिया। आज कल रात जो है अमेरिका जो है आखिरी सिपाही जब जहां से लेके निकला है तो उसकी 2 वजह से शिकस्त हुई। एक तो यह है कि तालिबान जो थी उनकी स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की थी और उसके उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको शिकस्त दिया, और दूसरा ये था कि अफगानिस्तान के अवाम तालिबान के साथ थे। ये बात कोई नहीं सोचता। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर 70,000 लोग किसी भी मुल्क के अंदर हों और वो मुल्क को अवाम उनके साथ ना हो तो वो जंग नहीं जीत सकते। 70,000 एक तरफ से और 3.5 लाख दूसरी तरफ से। 3.5 लाख के साथ एक भी अफगान अवाम में से कोई नहीं था। वो सिर्फ वही सिपाही थे जो 5 से 7,000 थे, वो डॉलर तनख्वाह लेते थे और अमेरिका का उसके साथ था। उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। ये अवाम की वो एक बेपनाह सपोर्ट थी। जो तालिबान अगर छुपते थे किसी जगह तो अवाम उनको पनाह देती थी। तालिबान अगर किसी घर से बैठ के हमला करना चाहते थे तो लोग कहते कि आइए तो ठीक है। तालिबान अगर किसी इलाके के अंदर अपनी जिद कायम करना चाहते थे, अपना असूल कायम करना चाहते थे, अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे, लोग कहते थे बिस्मिल्लाह। ये वो एक किस्म का खुशामदीद था जो 90% अफगानिस्तान के अंदर हुआ। अमेरिका ने अपनी एक बहुत बड़ी जब मगरब की चाल होती है, एक खास किस्म का माहौल पैदा किया जाए, एक खास किस्म की सूरत पैदा की जाए जिसके अंदर खुशियां हो, रंग हो, रौनक हो, क्लब्स हो, एक सिटी लाइफ हो। उस लाइफ के पीछे दुनिया जो है वो घूमती कामती हमें समझे कि हम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के तकरीबन 12 या 13 शहरों के अंदर ये सूरत पैदा करनी शुरू की। कंधार में उन्होंने एक छोटा सा 1.5-2 किलोमीटर का इलाका उन्होंने ऐसा बनाया। उसके बाद उन्होंने काबुल के अंदर तो 3-3.5 किलोमीटर रेडियस का इलाका था, हेरात के अंदर किया, बल्ख के अंदर किया, इसलिए किसी लश्करगाह के अंदर किया। ये छोटे छोटे 1.5-2 किलोमीटर के इलाके थे। इन इलाकों के अंदर अफगानिस्तान के लोग जो थे, आम गरीब आदमी, वो आता था, आके देखता था, चकाचौंध से वापस चला जाता था। अफगान कौम जो है, अफगान लोग जो है, वो बुनियादी तौर पर इस बात के कायल थे कि ये जो आइलैंड बनाया गया है ये हमारे कल्चर के ऊपर हमला है, हमारे मास्टर्स के ऊपर हमला है और हमारे दीन के ऊपर हमला है। इसलिए वो सारे के सारे मामले से नफरत करते थे।
آج مغرب کا میڈیا ان سارے لوگوں کو جو تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں جو یہاں سے چلے گئے ہیں وہاں، ان کو دکھا رہا ہے، یہ دیکھیں وہاں سے آ گئے ہیں، یہ دیکھیں وہاں سے آ گئے ہیں۔ ان میں اکثریت وہ تھی کہ جو افغان جہاد کے شروع ہوتے ہی جب روس وہاں آیا تھا اس وقت اتفاق کہتے تھے اور امریکہ نے ان کو اپنے ساتھ پناہ دے دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو UNHCR میں کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ FCAS میں کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اس میں آکسفیم میں کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو امریکن فوجیوں کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو چارلی کی ٹیم کے اندر تھے۔ یہ بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے۔ ان کا ایک بھائی جو ہوتا تھا، جب بچے جو ہوتے تھے وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوتے تھے، جرمنی میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی افغان ٹکوں کا ریسٹورینٹ کھول رہا ہوتا تھا، یہ ایک بھائی جو تھا وہ یہاں پر اپنا ان کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ ان کو مترجم کے طور پہ کام کرتے تھے۔ یہ وہ پرٹیکولر نسل ہے جس کو امریکہ خود وہاں سے لے کے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو ہم راضی ہیں، لیکن مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ ان ساروں کو وہ ماحول جو کہ شریعت کے حساب سے ہوتا ہے وہ ان کو قبول نہیں۔ پہلے دن سے انہوں نے جب روس گیا تھا تب اس وقت نکل گئے تھے، جب چار کی حکومت آئی تھی تب نکل گئے تھے، جب پہلی دفعہ طالبان آئے تھے تب نکل گئے تھے، اب بھی یہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اور یہ کابل میں پناہ لینے والے لوگ، آپ خود سوچیں نا، کابل تقریباً 40-50 لاکھ کا شہر ہو چکا ہے، 40-50 لاکھ میں پورے افغانستان سے 1 لاکھ لوگ اگر نکلتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر کوئی پہچانتا ہے، ان کو کسی نے کچھ، سارے لوگ اپنی سبزی کی دکانیں بھی لگا رہے ہیں، سارے لوگ اپنی روٹین کا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، اپنی ڈیریاں چلا رہے ہیں۔ جو کام بھی کسی کو موجود تھا، جہاں تک صبح طالبان نے باقاعدہ وہ جو کو ایجوکیشن تھی وہ بھی ان کو کھول دیا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک ہم علیحدہ عورتوں کے اسکول نہیں بناتے، علیحدہ عورتوں کی یونیورسٹیاں نہیں بناتے، تب تک آپ پڑھتی رہیں، ہم اس کے ضابطے کر لیں گے۔ یہ سب لوگ کرتے ہیں۔ ان 1 لاکھ لوگوں کی دم پہ پاؤں آیا ہوا تھا، یہ لوگ نکل گئے، اس دم پہ پاؤں نہیں آیا ہوا تھا۔ یہ بنیادی طور پر وہ کور گروپ ہے کہ جو آج بھی امریکہ پالنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کل کو کس طرف پہ واپس آ سکے تو ہم شاید ان لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائیں گے اور یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ لوگ ہمارا گائیڈ بنیں گے، یہ لوگ ہمیں آگے لے کے جائیں گے۔ اچھا، اور یہ سب یہ جو اسلحہ جو چھوڑ کے گیا ہے امریکہ، نیٹو کی فورسز، جس طریقے سے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کے اوپر اور نکارہ کر کے اسلحہ جو ہے وہ گئے ہیں، تو کیا یہ جو پچھلے دھماکے ہوئے، یہ سارا چیزیں ہوتی رہیں، اس میں امریکی میرینز بھی مرے، تو کیا یہ اسلحے کی تباہی کے لیے تھے یا اس کی اور بھی کوئی ریزنز تھیں؟ اور یہ جو اسلحہ اتنی بڑی تعداد میں ہے اور پورا مغرب اس کے اوپر شور بھی مچا رہا ہے، اس حوالے سے کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے آئندہ؟ دیکھیں، طالبان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے اس وقت جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ لوگ آراستہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ جہاز کیسے چلائے جاتے ہیں یا اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیسے پکایا جا سکتا ہے، یہ جو باقی اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ضرورت ان کی اس وقت یہی ہے۔ لیکن وہ مجھے کل تک جو اطلاعات تھیں ان کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ لوگ ہم لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 1981 سے 82 سے جہاز پکڑنے شروع ہوئے ہیں اور ان کو خود اپنے چلانے شروع ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ دو ہیلی کاپٹر آئے تھے، رشین ہیلی کاپٹر، جن کو اس وقت کے مجاہدین نے اغوا کیا تھا اور وہ گلستان کے علاقے میں اترے تھے اور وہ چلاتے ہوئے جب پائلٹ وہاں پہنچے تھے تو پائلٹ مجاہدین سے کہتا آپ چلا سکو گے، تو ایک پائلٹ میرے سامنے وہاں پر گلستان کے علاقے میں پائلٹ نے اس کو دیکھا اور ایک دم پکڑ کے کہا یہ دیکھو میں نے چلا دیا، اور وہ چلا گیا تھا ہیلی کاپٹر، اور وہ باقاعدہ اس چمن کے علاقے میں اس نے باقاعدہ 3-4 کلومیٹر کی ریڈیس میں چلایا تھا۔ تو ایک یہ ہے کہ ان کی ٹیکنیکل ایبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ جو لوگ ان سارے ہتھیاروں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، جو لوگ ان ہتھیاروں کو ڈیفیٹ کرتے رہے ہیں، آپ کبھی ان کی جو بایوگرافیز پڑھیں جو گوانتانامو بے میں گئے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے کچھ جہاز کے اوپر کتابیں لکھی ہیں افغان جو تھے، جیسے مسلم دوست نے کتاب لکھی ہے، 2 اور لوگوں نے، تو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مطلب ہموی ٹینک سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا کہ 1500 روپے میں ہم ایک چھوٹا سا ہتھیار بناتے تھے جو ہموی ٹینک کو اڑا دیتا تھا، اور ہموی ٹینک کی جو قیمت تھی وہ تقریباً $15 ملین کے قریب تھی۔ آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں کو ان ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار بنانے آتے ہوں وہ ان ہتھیاروں کے ساتھ کوکٹر نہیں چلاتے۔ اچھا، اور یہ سب چیلنجز کیا سمجھتے ہیں آپ؟ طالبان کی جو آنے والی حکومت ہے جس کا اناؤنسمنٹ بھی وہ کرنے والے ہیں جلدی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری 3-4 بڑے چیلنجز ہیں کیا طالبان کے سامنے اس وقت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے، جہاں تک تو انتظام کا تعلق ہے، وہ انہوں نے افغانستان میں تقریباً 90-95% علاقے پہ کر لیے۔ کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں ان کا ایس پی نہیں، کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں ان کا سربراہ موجود ہے، اور اگر یہ چیز موجود ہے تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وزارتیں جو ہوتی ہیں یہ خالی لفافے ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر ایڈریس لکھا ہوتا ہے۔
وزیر نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وزیر نے جا کے نیچے جا کے کام تو نہیں کرنا ہوتا. وزیر تو ایک بیسیکلی ایک سمبولک یہاں تک کہ وزیر پاکستان میں بھی وزیر ہو نا تو فیکٹریز کی بات نہیں مانتا, تو فیکٹری کے ساتھ تعلقات کے پرائے ہوتا ہے. تو ان کو اب تو بیسیکلی اس وقت دنیا کو دکھانے کے لیے ایک وزارتیں قائم کرنی, ورنہ نیچے انہوں نے تمام ایڈمنسٹریشن مکمل کر لی اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا شہر ایسا نہیں ہے. کابل تک کا میئر انہوں نے لگا دیا ہے اور کابل تک کے 2 ایس پی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ لگا دیے ہیں جو پولیس کے انچارج ہیں, جو آپ ایس پی کہہ لیں لیکن انہوں نے اپنی زبان میں ان کو کہا ہے کہ وہ ہمارے انچارج پولیس ہو گئے, مخابرات انچارج ہو گئے. تو اصل میں جو انہوں نے وہ تو انہوں نے لگا دیے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ لا اینڈ آرڈر بھی ہو گیا. پھر ہر جگہ انہوں نے قاضی مقرر کر دیا جو انصاف کرے گا. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں پاکستان ہو, انگلینڈ ہو, یورپ ہو, کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے. ایک تو لا اینڈ آرڈر آپ کا ہو, ایک آپ کی جنرل ایڈمنسٹریشن ہو, اور تیسرا آپ کی جوڈیشری ہو. چوتھا تو کوئی چیز نہیں ہوتی. لوگ تو اپنا کھیت خود اگاتے ہیں, لوگ اپنی تعلیم خود حاصل کرتے ہیں, لوگ اپنے ڈاکٹر کے پاس خود جاتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحت کے تمام شعبوں کو ویسے قائم رکھا ہے. انہوں نے کہا اسپتال ویسے چلتے رہیں گے, باقی چیزیں ویسے چلتی. اصل معاملہ یہ ہے کہ اوپر آ کے کنسنسس گورنمنٹ کیسے پیدا ہوگی, یہ ہے وہ اصل سوال جس کے اوپر دنیا کہتی ہے جی آپ اوپر بے شک امبریلا جو ہے, یہ چھتری جو ہے, یہ سارے لوگ مل کے آسر پڑے, نیچے جو مرضی ہوتا رہے, ہمیں چھتری جو ہے پوری کی پوری نظر آنی چاہیے. اس کے وقت اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اور ان مذاکرات کے اندر سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو یہ جیسے عبداللہ ہے یا کرزئی صاحب ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لوگ جو ہے گلبدین حکمت یار صاحب ہیں. جی ہاں جی, نہیں گلبدین حکمت یار کو طالبان سمجھتے ہیں یہ شاید ہماری طرف ہے, اور واقعی اچھا گلبدین حکمت یار صاحب کو طالبان اپنی طرف سمجھتے ہیں اور ان کو دوسری طرف سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا ابھی تک جو بحث ہو رہی ہے, گلبدین حکمت یار سمجھتے ہیں کہ شریعت کا ہی ایک اوپر ہو اور شریعت کے تحت ہی سارے لوگ جو ہے اس چھتری کے لیے آئے اور آئین بھی اسی طریقے کا. باقی یہ 2 لوگ کہتے ہیں نہیں, جمہوریت کی چھتری میں شریعت ہو. اصل مطلب یہ اصلاح ابھی تک اسی پہ پڑا ہوا ہے کہ جو حکومت بنے گی وہ بنے گی کیا اسلامی جمہوریہ امارت اسلامی یا اسلامی امارت اسلام. جس وقت یہ بن گئی تو پھر سب کے سب لے لیں گے. یہ گزشتہ 12 دن کی بحث یہی ہو رہی ہے, اور یہ دونوں عبداللہ اور حامد کرزئی جو ہیں وہ شاید حامد کرزئی کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا نرم گوشہ اس کے اندر آیا ہے, لیکن عبداللہ جو ہے وہ سمجھتا ہے, اور وہ بات ہے کنسنسس گورنمنٹ بنانے کی وجہ یہ تھی اور یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر کم از کم ہے تاکہ لوگ جو ہے سمجھیں کہ جمہوریت سے بہتر تو کوئی چیز نہیں. اور یہی وجہ ہے اتنے دور سے جنگ ہو رہی ہے اور ان کی گفتگو ہو رہی ہے. اصل میں طالبان جو ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ایک شریعت کے تحت ایک کنسنسس طے کر لیتے ہیں کہ شریعت کے تحت تمام معاملات طے ہوں گے. اس کے نیچے ہر ایک جگہ پہ مفتی موجود ہیں, طالبان کے بھی مفتی موجود ہیں, پنجاب صاحب کے مفتی موجود ہیں, استاد ربانی کے مفتی موجود ہیں, اس کے بعد شمالی صاحب کے اندر مفتی. سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے, سب کے پاس ایک ہی حدیث ہے, سب کے پاس تقریباً ایک فقہ ہے. آپ دیکھیں نا افغانستان میں میجورٹی جو ہے وہ فقہ حنفیہ ہے, نہ شافعی فقہ ہے, نہ مالکی فقہ ہے, نہ حنبلی فقہ ہے, اور فقہ حنفیہ کے اندر کوئی زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے. اگر چیزیں نافذ کرنے پہ اگر وہ لوگ آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ یہی ہوگا کہ حزب وحدت کے لوگ جو ہیں وہ فقہ جعفریہ ہے, اس کے بارے میں باقاعدہ ایران کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے اور حزب وحدت نے ان کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل تشیع جو ہیں اپنی فقہ کے مطابق اپنی ذاتی معاملات حل کرنا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ان کی فقہ ہے, ان کو مبارک, ان کے حساب سے چلیں. اصل مسئلہ یہ ہے وہ ہے ویسٹرنائز ڈیموکریسی بمقابلہ اسلامی امارات افغانستان. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طالبان خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ جھنڈے کی جو مہم چلائی گئی ہے یہ خالصتاً اس لیے چلائی گئی تھی تاکہ ایک بتایا جائے کہ افغان قوم اور ہے اور مسلمان اور ہے. یہ خاص طور پہ کیا گیا. آپ خود سوچیں عثمان صاحب کہ 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آتا ہے, اس کا جھنڈا بدل دیتے ہیں, وہ ایک ہتھوڑے والا جھنڈا آ جاتا ہے, دنیا کوئی اعتراض نہیں کرتی. چین کا انقلاب آتا ہے, وہ ایک اور طرح کا جھنڈا, ستاروں والا جھنڈا لے کے آتا ہے, کوئی اعتراض نہیں کرتا. کوریا میں ہر جگہ, اب روس واپس ہو گیا, وہ نیلا جھنڈا واپس آ گیا ہے. وہی جھنڈا تو لوگوں کی تمناؤں کے حساب سے ہوتا ہے. اگر افغانستان کے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ان کو ہونا چاہیے تو کسی کو نہیں چاہیے کہ اس پہ اعتراض کرے, صرف ایک خاص طور پہ ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہ افغان قوم رہتا ہے. اچھا, اور یہ سب یہ جو جھنڈے والی تو بات ہو گئی, لیکن یہ جو حالیہ دنوں میں گزشتہ دنوں میں ہم نے جو واقعات دیکھے ہیں, آپ نے کہا کہ پوری پٹی میں جو پاکستان کے ساتھ جو سرحد لگ رہی ہے افغانستان کی, وہاں پہ اس وقت طالبان کی فورسز ہیں, طالبان کا کنٹرول ہے, ہر جگہ پہ ان کا نچلی سطح پر
पूरा सिस्टम और निज़ाम कायम हो गया है। तो ये कौन से ग्रुप हैं कि जो वहाँ से आके पाकिस्तानी फ़ौज की चौकियों पर हमलावर होते हैं और वापस चले जाते हैं, भाग जाते हैं? उनके ख़िलाफ़ क्या कहाँ की कमी नज़र आ रही है? ये पहले भी होता रहा, तालिबान ने यकीन तो दिलाया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये कौन लोग हैं कि जो लड़ाना चाहते हैं अभी से, कि जब एक हुकूमत भी कायम होने के करीब करीब है और ये एक हफ्ते में 2 या 3 वाक़यात हमलों के हो चुके हैं, ये कौन लोग हैं जो इस अमल को मुतासिर करना चाहते हैं? उस्मान साहब, आप अगर बॉर्डर पे चले जाएं तो पूरे बॉर्डर के साथ बॉर्डर सेंचुरीज बनी हुई। ये बॉर्डर सेंचुरीज 3 लोगों की होती हैं। अब तो ये चूंकि जंग हो रही है, जंग की सेंचुरीज हैं 3। एक तो स्मगलर्स की सेंचुरीज होती है। आप ये बॉर्डर का जो इलाका अफगानिस्तान पाकिस्तान का, इसके अंदर पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है। हर स्मगलर के कोई ना कोई एक छोटी सी कच्चा सा घर होता है, उसके अंदर उसका सामान पड़ा होता है और वो सामान से उसी को पता होता है, कुछ लोगों को, उसके इलाके के लोगों को पड़ा होता है। इसी तरह ये उस तरफ भी होता है, इस तरफ भी होता है, दोनों तरफ रास्ता होता है और उसका एक ताल्लुक। दूसरा होता है नारकोटिक्स वालों। हीरोइन की छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कम से कम 200-300 फैक्ट्रियां आपको मिलेंगी जो कि फराबचा से लेकर रबात तक और रबात से इधर से लेकर इधर से फराबचा से इधर आगे तक पक्तिया के इलाका, जो पाकिस्तान का इलाका, उसमें शोरावक के इलाके पर और काकर फरसान के इलाके तक आपको मिलेंगे, ऊपर भी आ जाएंगे। इनमें भी आपको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे 3-4 ड्रम रख के इन्होंने बॉर्डर में रखा। वजह ये होती है, ये करते ये हैं कि उधर से जब कोई बंदा उनको पकड़ने के लिए आता है तो अपनी चीजें उठा के इस तरफ आ जाते हैं, इधर से पकड़ने आता है तो अपनी चीजें उठा के उस तरफ आ जाते हैं। अब तीसरी जो एलिमेंट आया है, ये आया 2007 के बाद, जब टीटीपी बनी थी। आपको याद होगा कि टीटीपी के तमाम तर बुनियादी जो ठिकाने थे वो बॉर्डर के साथ थे। जहां से एक्शन होने लगता था तो फौरन उस तरफ चले जाते थे, वहां से एक्शन होने लगता था तो फौरन जहां जाते। ये बॉर्डर सेंचुरीज है। इस बॉर्डर सेंचुरी को पाकिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान को मिलकर खत्म करना है। जब तक ये मिलकर नहीं खत्म करेंगे कभी खत्म नहीं होता। वहां से लोग आएंगे, यहाँ हमला करेंगे, यहाँ से आएंगे, वहां हमला करेंगे। और बॉर्डर बहुत पोरस है। ये जितनी भी आप फेंस लगा लें, आप देखें, आप पूरी की पूरी जो फेंस है 400-450 किलोमीटर जो है, इस वक्त क्या करेंगे, बल्कि 2000 किलोमीटर है, पाकिस्तान 480 है। चलें जी, और ये सब देखते हैं कि किस तरीके से तालिबान इन चीज़ों पर काबू पाते हैं और आने वाले वक्त के अंदर हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। हमें उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की। अभी हुकूमत कायम हुई, वज़रा का ऐलान किया गया, उनके महकमों का ऐलान किया गया, लेकिन सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास जो अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाली, लेकिन वज़ारतों की तकसीम के मामले में शदीद इख्तलाफात का शिकार है मौजूदा हुकूमत, और कुछ और भी वज़रा हैं जो अपने महकमों से नाखुश हैं। आखिर वजह क्या है कि पहले पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ धड़ों का शिकार हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, KP के अंदर जो है वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, वहाँ पे भी धड़े बने। इस बार आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनी और क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने, लेकिन उसके बाद बिखरी बिखरी नज़र आ रही है, बजाय इसके कि दो वाज़े मेजॉरिटी भी है, लेकिन इंतशार क्यों है, क्या वजह है, आखिर शिकायत क्या हैं? हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हमारे साफ़ी, सीनियर साफ़ी हैं शाकिर अब्बासी, जो PTI की जो है वो बीट भी कवर करते हैं। उन्हीं से पूछते हैं, शाकिर क्या कहानी है? अभी तो वजारतें अलॉट हुई थी, 2 दिन हुए, वजारतों की तकसीम के अंदर इशू है या कोई और मामला है, पसंद नापसंद का मामला है? सरदार तनवीर इलियास साहब सीनियर रहनुमा हैं और ये कहा जाए कि जो आज़ाद कश्मीर में जो तमाम तर कामयाबी है इनके मरूने मिन्नत है, तो आखिर क्यों साइडलाइन किया जा रहा है इनको आहिस्ता आहिस्ता, क्या वजह है? देखिए कामरान साहब, तहरीक इंसाफ की ये रवायत रही है, जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि पंजाब में जब सरदार उस्मान बुज़दार को आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो लेके आए थे तो वहाँ भी दड़बंदी सामने आ गई थी एकदम जमात में, और फिर KPK में भी जब महमूद खान आए तो आतिफ खान और शहराम तरकाई ग्रुप जो है वो भी जो है वो सामने आया था। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर की स्टोरी है इसकी, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोग्राफी ज़रा डिफरेंट है पंजाब और KPK से, और अभी तो आपने जिस तरह बताया कि अभी तो हुकूमत की वो जो मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, नई नई काबीना बनी थी कि उसके अंदर एक सियासी बोंचाल आ गया। और इस गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताऊं तो 5 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे, तहरीक इंसाफ पूरे आज़ाद कश्मीर से, जो आज़ाद कश्मीर की सीटें, एक सीट भी नहीं जीत सकी थी और सिर्फ 2 सीटें उसने लाहौर और KPK से महाजरीन की सीटें जीती थी। लेकिन 5 साल बाद आप देख सकते हैं कि भारी अक्सरियत से उनकी हुकूमत कायम, और उसके पीछे
سال پہلے تک تحریک انصاف بامشکل 2-3 سیٹوں پر جیتتی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک دم دیکھا کہ ایک بڑی ہیوی ویٹ شخصیت سردار تنویر الیاس کی صورت میں پارٹی کے اندر شامل ہوتی ہے. پھر انہوں نے اپنا جو اثر و رسوخ تھا، اپنی جو کاوشیں تھیں وہ پارٹی کے اندر انجیکٹ کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح تحریک انصاف بڑی جماعت بن کر آزاد کشمیر میں سامنے آئی. اس ساری جو صورتحال تھی اس میں ہم نے دیکھا جب الیکشن بھی ہم کور کر رہے تھے تو جب ہم جلسوں میں جاتے تھے تو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے نعرے کارکن مارا کرتے تھے. ایک شخص جو پارٹی میں آیا اور آتے ہی جس طرح آئے اور چھا گئے کی پوزیشن ان کی تھی، اور پھر جب حکومت سازی کی طرف آئے، کیونکہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ جب الیکشن لڑے تھے اور بہت سی جگہ پر تحریک انصاف کے امیدوار فائنینشلی بھی کمزور تھے تو ان کو بھی ہمارے ذرائع کنفرم کریں کہ ان کو بھی سٹرونگ کیا گیا. پارٹی فنڈ کے اندر جو ہے وہ کافی اچھا ان کا رول تھا، اور پارٹی کو سٹیبل کرنے میں اور اسے ایک کامیاب سیاسی جماعت بنانے میں کشمیر کے اندر سردار تنویر الیاس جب حکومت سازی ہو رہی تھی، وزیر اعظم کا فیصلہ ہو رہا تھا، اسپیکر کا فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی ایک ناراضی کی کیفیت رہی ہے، لیکن بہرحال اس کو ٹیکل کر لیا گیا، سینئر وزیر ان کو بنا دیا گیا. باقی بھی سارے جو لوگ تھے، بیرسٹر سلطان صاحب کا ایک بہت بڑا دڑا تھا جو سردار تنویر الیاس کے بھی مخالف تھا، ان کو صدر بنا دیا گیا. تو سیٹلمنٹ تو ہو گئی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو وزارتوں کی تقسیم کے معاملے کے اندر بھی جو جھگڑا ہے اس کو بھی سیٹل کر لیا جائے گا آنے والے دنوں میں، یا کہ یہ خلیج اور بڑھے گی؟ عثمان صاحب، مجھے جو لگتا ہے یہ جو سازش ہے کوئی سردار تنویر الیاس کے خلاف نہیں ہے. جس نے بھی یہ شطرنج کی چال بچھائی ہے وہ سردار عبدالقیوم نیازی کی خلاف یہ سازش ہے، کیونکہ سردار قیوم جو ہے وہ خود تو بہت ایک میچور پولیٹیکل ورکر ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ایک مرکزی لیڈرشپ میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا. ان کی جماعت کے اوپر اور خاص کر جو پارلیمانی پارٹی الیکٹ ہو کے آئی ہے اس کے اوپر کوئی بڑی گرپ نہیں ہے. اور سردار تنویر الیاس کی صورت میں کیونکہ جس طرح جب وزیر اعظم کا حلف انہوں نے اٹھایا تو ساتھ ہی دوسرا حلف جو سردار تنویر الیاس کا سینئر وزیر کے طور پر اسی جگہ پر لیا گیا تھا، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس جماعت کو اور اس حکومت کو جو سردار عبدالقیوم نیازی کی ہے اس کو سٹرینتھن کرنے میں بڑا رول ہوگا، اور وہ لگ بھی یہی رہا تھا. اور سردار تنویر الیاس بڑا رول پلے کرے تھے. اعتراضات کیا ہیں سردار تنویر الیاس یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جیسے اکبر صدار اکبر ہیں اور ان کی جو رشتہ دار ہیں شاہدہ صغیر چغتائی صاحبہ، ان کو بھی وزارتیں دی گئیں، پھر بالکل نئی وزارتیں. مسئلہ کہ آپ کی بات ہوئی ہے تو کیا روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز کیونکہ سردار تنویر الیاس سے بالکل کسی کا رابطہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، اور ایک طرح کا جو ہے وہ بالکل خاموش اپنی یا تو اپنا مستقبل کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں یا پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے. کیونکہ جو ان کی خدمات تھی یہی لگ رہا تھا کہ وزارت داخلہ جو اہم وزارت ہے وہ ان کو ملے گی، نہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ صنعت جو ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ریونیو وزارت ان کو مل سکتی ہے. لیکن وہ تمام وزارتیں جو ان کو دیے گئے تھے، ایک ایشورنس دی گئی تھی اور جو ان کی خدمات تھی پارٹی کے، ان کے صلے کے طور پر جب ان کو انشورنس تو وزیر اعظم بننے کے لیے بھی دی گئی تھی ان کو. انشورنس کی بات ہے لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد ایک چیز انفولڈ ہوگی، اور لیکن اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوا. لیکن سیٹلمنٹ اس طرح سے ہو گئی تھی کہ ان کو فوری طور پر سینئر وزیر بنا کر حالات کو ٹھیک جو ہے وہ نہج پہ ڈال دیا گیا تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایز اے سینئر وزیر بڑا اہم رول پلے کریں گے. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج جو کابینہ کا پہلا اجلاس تھا اس میں بھی جو میر اکبر بڑے سینئر سیاستدان ہیں وہ وزارت زراعت اور آبپاشی ان کے پاس ہے وہ شریک نہیں ہوئے، اکرم سگانا جو وزیر ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، علی شان سونی بڑے الیکٹیبل ہیں وہ بھی وزیر ہیں وہ بھی آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور شاہدہ صغیر جو ان کی چچی ہیں سردار تنویر الیاس کی وہ بھی اس کابینہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئی. تو یہ تو وہ تھی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور بھی 2-3 وزراء ایسے ہیں جو ناخوش ہیں اور بھی بہت لوگ سمجھے جاتے ہیں. لیکن یہ بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جس طرح دیوان چغتائی ہیں وہ بھی وزیر ہیں وہ بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں سردار تنویر الیاس کے. یہ وہ سچویشن میں پہلے جو کہہ چکا ہوں کہ یہ سازش سردار تنویر الیاس کے خلاف نہیں ہے، سازش سردار عبدالقیوم نیازی کی حکومت کے خلاف ہے جس نے بھی کی. کیونکہ اگر سردار تنویر الیاس اس میں کوئی ایک ایکٹیو رول پلے نہ کر سکے، اور خدا نخواستہ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کشمیر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا، یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب کے خلاف سازش نہیں ہے، تو یہ وزارتوں کی جو الاٹمنٹ ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے پاس ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان صاحب کر رہے ہیں جو پریزیڈنٹ، یا کون کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ الاٹمنٹ؟ یہ تمام الاٹمنٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو ایک واسرائے کی طرح ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے کہ کشمیر کی حکومت کو چلایا جاتا ہے، وزارت امور کشمیر اور کچھ ایسے لوگ، وہاں سے یہ سازشیں یقیناً جو ہمارے ذرائع کنفرم کریں یہ وہیں سے ہو رہی ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپوزیشن کی 17 نشستیں اور 27 نشستوں پر حکومت یہاں جو ہے وہ ٹیکل ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہوگا سردار تنویر الیاس کے لیے اگر واقعی وہ بغاوت پہ چل نکلے تو یہ 10 بندے یا 12 بندے اس جماعت میں سے جو ان کے
بہت قریبی ہیں، جن کی کیا وہ کامیابی اس میں ان وقت کا کسی کردار ہے، بھی پارٹی ان کو کے ایک ساتھ طرف رابطے ایک میں فارورڈ نہیں بلاک ہے، بنا کر کسی اس پارٹی گورنمنٹ کو رہنما کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ گوشہ نشین کیوں ہوا میں؟ یہ تو آپ ہی سامنے لگتا تو آگے کچھ ایسا ہے بتائیں کہ گے وہ کہ بہت کیوں دل برداشتہ ہیں، کیونکہ جو بالکل لگتا ہے ایسی ہے، وہ دل برداشتہ ہیں کیونکہ ان کی جو ایفرٹس تھی پارٹی کے لیے، اس کے جواب میں ان کو اس کا صلہ نہیں ملا، اور وہ اپنے مستقبل کے لائحہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نئی صف بندی کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک طے ہو گیا، ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وزارت سے بہت شکریہ شاکر آپ کا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ صاحب یہاں پہ بھی پھڈا ہے، کے پی کے میں بھی اختلافات کا شکار ہوئی پارٹی، پنجاب کے اندر کے مختلف دھڑے سامنے نظر آتے ہیں، واضح دھڑے نظر آتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر ایک نئی حکومت بنی، وہاں پہ بھی یہی مسئلہ مسائل، آخر پی ٹی آئی کے ساتھ آخر مسئلہ ہے کیا؟ اور یہ صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ خود عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مردم شناس ہیں، وہ جس آدمی کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر سب سے بہترین آدمی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی یہی کیا، کے پی کے بھی یہی کیا، اور وہاں پر بھی یہی کیا۔ اور مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ کسی طرف ارلی الیکشن کی طرف نہ لے آئے، اور وہ جو ہم نے کل بھی شاید بات کی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہی ہو گیا تھا کہ وہ شاید عوام کے پاس جائے تو عوام ان کو بہت مقبول ہیں، عوام ان کو ووٹ دے دیں گے۔ شاید یہی صورتحال عمران خان صاحب کو لگ رہی ہے کہ وہ ان سارے وزارتوں کو، ان سارے چیزوں کو ختم کر کے ارلی الیکشن کے اندر کودنے والے نہ ہو جائیں۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوتا ہے۔ اسی نوٹ کے اوپر پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔